बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ बड़ी खबर का तस्वर मालूम होता जा रहा है। आपके सामने एक मौका पर एक बहुत बड़ी खबर होती है, लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद उससे बड़ी खबर आ जाती है तो पहली खबर धुंधला जाती है, पस मंज़र में चली जाती है। बहरहाल हम बात करते हैं जो अब तक की बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। हो सकता है कि हमारे वीलॉग बनाते हुए इससे भी बड़ी खबर आ जाए। आज की और अभी तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। किस ओहदे से इस्तीफ़ा दिया उन्होंने? वो मुस्लिम लीग नून के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, उस ओहदे से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। शायद मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मुस्लिम लीग नून का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। वो लंदन में थी तो उनको ये ओहदा तफवीज़ किया गया था। शाहिद खाकान अब्बासी पर शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा था। उनके बारे में कहा जा रहा था कि शाहिद खाकान अब्बासी जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए लॉबिंग करते रहे। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत और मियां नवाज शरीफ के साथ मुलाकातों के दौरान जो कुछ उनके साथ टॉप सीक्रेट ज़ेर बहस लाया जाता था वो जनरल बाजवा को बता दिया करते थे। इस हवाले से इन पर शकूक व शुबहात का इजहार किया जाने लगा और उनको थोड़ा सा पस मंज़र में रखा जाने लगा। शाहिद खाकान अब्बासी कोई आज से फ़ौज के करीब नहीं है, बल्कि इनके वालिद साहब भी फ़ौज के बहुत ज़्यादा करीब थे। इतने करीब थे कि परवेज़ मुशर्रफ जब सदर थे तो वो इनके वालिद खाकान अब्बासी को लिटिल मार्शल कहा करते थे। लिटिल मार्शल। शाहिद खाकान अब्बासी जब अपने वालिद की शहादत के बाद सियासत में आए तो उन्होंने अपने वालिद की लेगेसी को आगे बढ़ाया। जिस तरीके से वो फ़ौज के करीब थे, इसी तरीके से हो सकता है कि शाहिद खाकान अब्बासी भी फ़ौज के बहुत करीब आ गए हों। और जब मुस्लिम लीग नून को पता चला कि फ़ौज के वो इतने करीब हैं, हालांकि मुस्लिम लीग नून को मियां नवाज शरीफ को पहले पता होना चाहिए था कि शाहिद खाकान अब्बासी फ़ौज के कितने करीब हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहा जाता है कि मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने में जनरल कमर जावेद बाजवा का हाथ है। तो इसी दौरान फिर शाहिद खाकान अब्बासी को पाकिस्तान का मियां नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बना दिया था। इससे आप इनके विजन का अंदाज़ा कर सकते हैं, इनकी सियासी बसीरत का अंदाज़ा किया जा सकता है कि जिस बंदे के आप ये समझते हैं कि जनरल बाजवा के साथ तल्लुकात हैं, जनरल बाजवा ने मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार से अलग किया, तो आपने मियां नवाज शरीफ का मुतबादल उसी बंदे को बना दिया जो जनरल बाजवा के बहुत करीब था। इतना करीब था कि बिल आखिर उनकी वजह से शाहिद खाकान अब्बासी को अब जाकर मुस्लिम लीग नून से थोड़ा सा अलग किया जा रहा है। एक तो शाहिद खाकान अब्बासी को मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी थोड़ा सा पस मंज़र में धकेला जा रहा है, दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी भी डट कर अब सामने खड़े हो गए हैं। उनकी तरफ से ही मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर अब तनकीद होने लगी है। उन्होंने नादिया मिर्ज़ा को इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। उन्होंने ये तक कह दिया कि मरियम नवाज शरीफ को वो लीडर मानते हैं या नहीं। इस हवाले से उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून में मियां नवाज शरीफ लीडर हैं, मियां शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं और उसके अलावा कोई लीडर ऐसा नहीं है। मरियम नवाज शरीफ का नाम लिया गया तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से मैं हाँ या ना में जवाब नहीं देता। और फिर उन्होंने मुस्लिम लीग नून के बयानियों को भी उड़ा कर रख दिया। ये शाहिद खाकान अब्बासी हैं जिन पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से बेशुमार एहसानात किए गए। अपनी सीटें हार गए थे, उसके बाद फिर ज़िमनी इंतखाबात में इनको मुस्लिम लीग नून की एक सीट पर कामयाब करवाया गया और उसके बाद फिर इनको वज़ीर आज़म भी बना दिया गया। आज वो मुस्लिम लीग नून के बयानिए को महज इस वजह से उड़ा कर रख रहे हैं क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को उनकी जगह पर मुस्लिम लीग नून का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। शाहिद खाकान अब्बासी ने किस तरीके से मुस्लिम लीग नून के बयानियों को उड़ा कर रखा है। उन्होंने ये तक भी कह दिया कि पाक फ़ौज ए पॉलिटिकल नहीं है, जबकि मुस्लिम लीग नून का ये मुस्तहकम बयानिया है कि आज पाक फ़ौज ए पॉलिटिकल हो चुकी है। और उसके अलावा फिर उन्होंने फवाद चौधरी के हवाले से भी कहा कि सियासतदान को हथकड़ी लगाना और उस पर नकाब डाल देना ये कहाँ पे लिखा हुआ है। जावेद लतीफ़ और खुर्रम दस्तगीर के बयानियों को भी उन्होंने उड़ा कर रख दिया। जैसा कि खुर्रम दस्तगीर कहते थे, जावेद लतीफ़ कहते थे कि हमें ज़बरदस्ती इक़्तिदार में लाया गया है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं किसी को जबरी तौर पर किसी को ज़बरदस्ती इक़्तिदार नहीं दिया जा सकता। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी वो मुस्लिम लीग नून के हवाले से क्या कह रहे हैं। उन्होंने बुनियादी रुकनीत से अभी इस्तीफ़ा नहीं दिया,
تو یہ نوبت بھی ہو سکتا ہے کہ آ جائے اگر ان کی طرف سے استعفیٰ نہیں دیا جاتا تو مسلم لیگ نون والے ان کو تانے دے دے کر نوبت ساتھ تک پہنچا سکتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون سے الگ ہو جائیں. انہوں نے ری امیجننگ آف پاکستان تھنک ٹینک جوائن کیا ہوا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ میں اس کا حصہ بن گیا ہوں, میں جو کچھ کہوں گا اس پلیٹ فارم سے کہوں گا. شاہد خاقان عباسی کا سیاسی مستقبل بھی اسی طریقے سے تاریخ ہو سکتا ہے جس طریقے سے جاوید ہاشمی کا ہوا, جس طریقے سے چودھری نثار علی خان کا ہوا. اور یہاں پہ ہم برسبیل تذکرہ یہ بات بھی کر لیتے ہیں کہ چودھری نثار علی خان ایک اور حماقت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کیا حماقت کرنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے 2018 کے انتخابات میں حصہ لے کر دیکھ لیا. وہ ایم این اے کی 2 سیٹیں ہار گئے, 1 صوبائی سیٹ ان کے حصے میں آئی, وہ بھی بڑی مشکل کے ساتھ, جس کو ابھی تک وہ کھینچے جا رہے تھے. اب چودھری نثار علی خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں کسی پارٹی میں شامل نہیں ہوں گا, میں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑوں گا اور نہ ہی میرا اپنی پارٹی بنانے کا کوئی ارادہ ہے. تو اس سے چودھری نثار علی خان کی حماقت ظاہر ہوتی ہے. پہلے وہ آزاد حیثیت سے صوبائی اسمبلی کی سیٹ جیت گئے تھے, اب جب وہ آزاد حیثیت سے ایک بار پھر انتخابات میں جائیں گے اور ان کے مقابلے میں اگر پی ٹی آئی اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرتی تو پھر چودھری نثار علی خان کے ایک بھی سیٹ جیتنے کا سر دست امکان نہیں ہے. کل ہو سکتا ہے کیونکہ معجزہ ہو جائے اور چودھری نثار علی خان آزاد حیثیت میں 2-3 ایم این ایز کی اور 1-2 ایم پی ایز کی سیٹیں بھی جیت جائیں. لیکن اب تک کی تو یہی صورتحال ہے کہ چودھری نثار علی خان کسی بھی سیٹ سے آزاد حیثیت میں جیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے بھی مسلم لیگ نون کی طرف سے اس حلقے کی تلاش شروع کر دی گئی ہے جہاں سے وہ جیت سکتی ہیں, کیونکہ لاہور میں جو کچھ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ نوشتہ دیوار ہے, سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اس پارٹی کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. تو اس حوالے سے مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک محفوظ سیٹ مریم نواز شریف کے لیے تلاش کرنے کی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں. لاہور سے ہی مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے کوئی سیٹ تلاش کی جائے گی. اگر یہ لاہور سے باہر جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ ایک الیکشن لاہور سے لڑ لیں اور پاکستان کے دیگر کسی مسلم لیگ نون کے محفوظ ترین حلقے سے بھی انتخاب لڑ لیں. لاہور میں اگر مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے کوئی محفوظ حلقہ ہو سکتا ہے تو وہ لاہور کا NA 127 ہے. پرویز ملک صاحب کا انتقال ہو گیا تھا, ان کی جگہ پر شائستہ پرویز ملک MNA بنی تھیں, اب بھی وہ MNA ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے یہ حلقہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے وہ جیت سکتی ہیں. اگر میاں نواز شریف کو بھی انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت مل جاتی ہے, یہ پاکستان ہے, یہ پاکستان کی عدالتیں ہیں, یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. میاں نواز شریف صاحب کو بھی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اہل قرار دیا جا سکتا ہے. تو پھر مسلم لیگ میاں نواز شریف کو کہاں سے کامیاب کروائے گی, کیونکہ سامنے عمران خان کھڑے ہوئے ہیں. اگر مسلم لیگ نون نے یہ دیکھنا ہے کہ سیاسی طور پر وہ آج کتنے پانی میں ہے, تو پھر عمران خان کے مقابلے میں وہ 33 نشستوں سے حصہ لینے جا رہے ہیں, تو پھر مریم نواز شریف صاحبہ بھی 33 حلقوں سے ان کے مقابلے میں آ جائیں. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, یا کوئی بھی لیڈر ان کے مقابلے میں کھڑا کر دے. نہ صرف یہ لوگ انتخابات سے بھاگ رہے ہیں بلکہ پیپلز پارٹی کو بھی یہ مجبور کر رہے ہیں کہ آپ بھی انتخابات کا بائٹ کاٹ کر دیں جہاں پہ عمران خان حصہ لے رہے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے میدان کو خالی نہیں چھوڑا جا رہا. یہی ایک بہادر کی نشانی ہوتی ہے. آصف علی زرداری کے حوالے سے آپ جو بھی کہہ لیں, مکار کہہ لیں, عیار کہہ لیں, بے ایمان کہہ لیں, بددیانت کہہ لیں, ڈاکو کہہ لیں, لٹیرا کہہ لیں, قاتل کہہ لیں, لیکن وہ میدان خالی نہیں چھوڑتے. ان کی طرف سے عمران خان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی جائے گی اور سندھ میں جتنی سیٹیں ہیں وہاں پہ انتخابات ہوں گے تو آصف علی زرداری ایک بار پھر وہاں پہ وہی ڈرامہ کریں گے, اسی طریقے سے انتخابات میں کامیابی حاصل کریں گے. اس لیے آصف علی زرداری یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کا, تحریک انصاف کا مقابلہ میدان میں کیا جائے, اور اس میدان میں کیا جائے یہاں پہ ریفری ان کا ہوتا ہے. اسی لیے آصف علی زرداری بڑے پر اعتماد ہیں کہ ہم نے عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے, کیونکہ ان کو امپائر پر پورا یقین ہے کہ امپائر ان کا اسی طریقے سے ساتھ دے گا جس طریقے سے کراچی ملیر میں عمران خان کو ہرا کر امپائر نے اپنا کردار ادا کیا تھا. کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون بہت زیادہ مضبوط ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی دراڑ نہیں ہے, لیکن اب دراڑیں واضح طور پر نظر آ رہی ہیں. ایک تو آپ کو شاہد خاقان عباسی نظر آ گئے, اور اس کے علاوہ جو مشاہد حسین سید کی طرف سے کہا گیا ہے وہ بھی آپ سن رہے ہیں, انہوں نے جو کچھ کہا ہے. اور یہ جو ہے کہ کشمکش, چاہے حزب اختلاف ہو یا حزب اقتدار ہو, اس میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا. وی آر ٹاکنگ آف پاکستان. از the future of Pakistan today, not about any government.
گورنمنٹ تو آنی جانی چاہیے. یہ ویسے بھی لوری لنگڑی گورنمنٹ ہے بیچاری, اٹس جسٹ مڈلنگ تھرو, روز گالیاں پڑ رہی ہیں, جوتے پڑ رہے ہیں. کیا رہ گیا اس گورنمنٹ کا سنبھالنے کا؟ میرا تو خیال ہے بہتر ہے کہ اناؤنس کریں الیکشن اور آگے جائیں. بالکل صحیح بات ہے جی, آپ نے مطلب ہے کہ لیٹس اسپیک دا ٹروتھ اینڈ اباؤٹ دا فیوچر آف پاکستان, اس کو آگے لے کے چلیں. اگر نہیں کریں گے تو دین دیر بی اے ویکیوم, پھر کوئی اور آ جائے گا, جنرل آئندہ خان آ جائے گا یا نیشنل گورنمنٹ آ جائے گی اور سب روئیں گے کہ جمہوریت کی بحالی کریں. اس سے واضح طور پر نظر آتا ہے کہ مسلم لیگ نون کس طریقے سے تقسیم ہو رہی ہے, اور پھر آصف کرمانی نے جو کچھ سینٹ میں کہا اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی مسلم لیگ نون سے اپنی راہیں الگ کر رہے ہیں. مہنگائی کے حوالے سے وہ اپنی پارٹی پر شدید تنقید کر چکے ہیں, اور پھر سینٹ میں انہوں نے اپنی تازہ ترین تقریر میں جو کچھ کہا وہ بھی دنیا کے سامنے ہے. انہوں نے کہا کہ میری پہلی, دوسری اور تیسری وفاداری پاکستان کے ساتھ ہے, صرف پاکستان کے ساتھ ہے, اور اس کے بعد پھر کسی اور کے ساتھ ہو سکتی ہے. یہ آصف کرمانی کی طرف سے کہا گیا. اور پھر خواجہ سعد رفیق وہ کیا کہہ رہے تھے کہ کیا ہم نے پوری زندگی پیچھے رہ کر ہی سیاست کرنی ہے, لیکن خواجہ صاحب بالآخر تھوڑا سا پھسل گئے. جب مریم نواز شریف صاحبہ لندن سے واپس آئیں تو خواجہ سعد رفیق کی طرف سے اپنا کندھا مریم نواز شریف صاحبہ کے سامنے اس طریقے سے پیش کیا گیا جیسے کوئی بزرگ کے سامنے بچہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تاکہ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر دے. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نے خواجہ سعد رفیق کی کمر تھپ تھپا کر اپنے آپ کو بہت بڑا ان سے ظاہر کیا, اور خواجہ صاحب نے اپنے آپ کو بہت چھوٹا ثابت کر دیا. یہ تو ایک واقعہ رونما ہو گیا. لیکن خواجہ سعد رفیق کی طرف سے یہ تو کہہ دیا گیا کہ کس طریقے سے پارٹیوں کو چلایا جاتا ہے. وہ بھی تھوڑا تھوڑا پارٹی سے راہیں اپنی جدا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایسی چیزوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ پارٹی میں اختلافات بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اور پھر مشاہد حسین سید کی طرف سے جو کچھ کہا گیا اس پر ایک چاپلو سامنے آتا ہے, ایک درباری سامنے آتا ہے. مصدق ملک کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے مشاہد حسین سید نے پارٹی پر تنقید کی ہے, حکومت پر تنقید کی ہے, تو ان کو پھر پارٹی سے الگ ہو جانا چاہیے. تھوڑی سی بات اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی کر لیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ اپنے کردار کے باعث بہت سے اپنے ساتھیوں کو, اپنے حمایتیوں کو کھو رہی ہے, جو پتھر پر لکیر کی طرح ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, لیکن آج ان کے ساتھ اس طریقے سے نہیں کھڑے ہوئے. ان میں سب سے بڑے ان کے ساتھی تھے شیخ رشید احمد, لیکن حالات ویسے ہوئے کہ شیخ رشید احمد نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا, اور ان کو پھر اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا, اور اب بھی بھگتنا پڑ رہا ہے. لال حویلی اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری پرویز الہی جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے قدموں میں بیٹھے رہے ہیں, ان کو بھی تھوڑا سا پرے کر دیا گیا. انہوں نے صرف اصول کی بات کی تو یہ بات بھی ان کی پسند نہیں آئی. چودھری پرویز الہی بھی جو کہتے تھے کہ ہم مشرف کو ایک بار نہیں 10 بار وردی میں صدر منتخب کریں گے, اس شخص کو بھی تھوڑا سا اپنے سے پرے کر دیا گیا ہے, صرف اس لیے کہ وہ انہوں نے عمران خان کا ساتھ دینے کی بات کی تھی, اور ان پر پھر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا. انہوں نے چودھری شجاعت حسین کو پارٹی صدارت سے الگ کر کے خود پارٹی صدارت سنبھالی تھی. الیکشن کمیشن نے یہ سارا کچھ ختم کر دیا, اور پھر چودھری پرویز الہی کے گھر پر بھی ریڈ کیا گیا جس پر وہ سخت غصے میں ہیں, تل ملائے ہوئے ہیں, دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. یہ سارا کچھ کیوں کر ہو گیا؟ چودھری پرویز الہی کے لیے بھی ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے دور ہو گئے. اور سب سے بڑا جو حامی ان لوگوں کا تھا وہ جنرل امجد شعیب تھے. ان کے بھی ویلاگ اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہ کس طریقے سے ان لوگوں سے تھوڑے تھوڑے دور ہوتے چلے گئے ہیں. وہ پاک فوج کی ہمیشہ سے بات کرتے تھے, کر رہے ہیں, اب بھی کریں گے, لیکن پہلے کی طرح جو کچھ وہ کہتے تھے وہ چیز اب نظر نہیں آ رہی. وہ پاک فوج کے ساتھ ہیں, پاک فوج کا حصہ رہے ہیں, لیکن اگر وہ آج تنقید کرتے ہیں تو ان لوگوں پر کرتے ہیں جنہوں نے پاک فوج کو اس نہج تک پہنچا دیا ہے کہ عوام میں پاک فوج کا پہلے جیسا اب امیج نہیں رہا. جنرل امجد شعیب جیسے لوگ بھی ان لوگوں سے تھوڑا سا بدظن ہو گئے جنہوں نے ایسے فیصلے کیے کہ پاک فوج کو عوامی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ناظرین اس کے ساتھ اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.